अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। एक माह हो चुका है पाकिस्तान में जब आम इंतखाबात हुए, चारों सूबों में हुकूमतें बन गई हैं। विफाक के अंदर नए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हलफ भी ले लिया है, लेकिन विफाक के अंदर अभी तक जो काबीना है वो सामने नहीं आई। और सबसे अहम सवाल जो पाकिस्तान के इस वक्त चैलेंजेस हैं उसमें इकोनॉमी नंबर 1 है कि पाकिस्तान का अगला फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि शायद जो इसहाक डार हैं वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर ख़जाना ना हो। इसके हवाले से हम आपको ज़रूर आज अंदर की जो खबर है वो शेयर करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं IMF के अहम बयान से आज जो सामने आया है, और उसका तनाजुर यही है। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ ने जो एक ख़त लिखा था IMF को कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट बनी है, ये लेजिटमेट नहीं है, ये मैंडेट चुरा के आए हैं, तो इनके साथ आप जो कर्जों का प्रोग्राम है वो बात ना करें, या अगर बात करें भी तो उसको कंडीशनल करें कि ये इन्वेस्टिगेशन करवाएं कि जो मुबैना तौर पर धांधली हुई है। तो जो आज बयान सामने आया, दो चीज़ें उसमें आई थिंक सेफली वी कैन से। नंबर 1 कि एक तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है मुतालबे को इमरान खान के, उसकी वजूहात पे जिक्र करेंगे, और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि वो नई गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी बल्कि इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशंस, इस गवर्नमेंट को वो लेजिटिमेसी दे रहे हैं। देखिए कामरान, इसमें जो IMF का जो रिस्पांस आया है इसमें ऐसा कुछ मेरे लिए तो हैरान को नहीं है। हम ये बात पहले कह चुके हैं कि साबिक वज़ीर आज़म की वो जो मूव थी IMF को ख़त लिखने की, इरेशनल मूव थी, पॉलिटिकल मूव थी, और ये बैकफायर होगी। और एग्जैक्टली IMF के जवाब से ये बात साबित हो गई है कि इमरान खान साहब की जो मूव थी कि वो किसी तरीके से IMF को कन्विंस कर सकें कि नई हुकूमत को जो कर्जे का बड़ा प्रोग्राम एक पाकिस्तान करना चाह रहा है, वो नई हुकूमत के साथ नया कर्ज प्रोग्राम ना साइन करे, वो उनकी जो मूव थी वो बैकफायर कर चुकी है। और इसकी वजूहात बड़ी सिंपल है। अगर उसका जवाब भी आप IMF का देख लें, इसमें ये जो इनका आंसर आया उसमें एक तो उन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म किया ऑफिशियली कि हाँ हमें ख़त मिला है 28 फरवरी को, और दूसरा ने कहा कि हम इस चीज़ को इनकरेज तो करते हैं कि जो इन्होंने एक इल्ज़ामात लगाए उसकी फेयर जो है और एक पीसफुल उसका एक रेजोल्यूशन होना चाहिए। इस हद तक कोई भी एक प्रिंसिपल स्टांस है, कोई भी इदारा लेगा, बट जो बॉटम लाइन है उनके जवाब की वो ये है कि IMF का कहना है कि हमारा जो इकोनॉमिक मैंडेट है वो बहुत लिमिटेड है, और उन्होंने इवन की इकोनॉमिक मैंडेट के साथ लफ्ज लिमिटेड इस्तेमाल किया अपने जवाब में। और हम किसी भी मुल्क के जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करते। अगर आप कहते तो उनकी जो एक 1 लाइन स्टेटमेंट है वो पढ़ देता हूं। The IMF as an international institution with a narrow mandate on economic issues does not comment on domestic political developments। तो यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को इस किस्म की मूव करने से पहले एटलीस्ट अपनी जो इकोनॉमिक टीम थी उनसे कंसल्ट कर लेना चाहिए। के अंदर जो सीनियर वॉइसेस थी उन्होंने, क्योंकि एक ताखीर थी ना इमरान खान के अनाउंस करने में और लेटर भेजने में, क्योंकि खुद तो वो जेल में है, क्योंकि कुछ जो सीनियर वॉइसेस थे उन्होंने इनको सजेस्ट किया था कि इसका फायदा नहीं होना और उल्टा ये पॉलिटिकली हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा, और वही हुआ। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम इससे पहले भी डिस्कशन करते रहे कि हमारा इस वक्त उनके पास साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट है जो अप्रैल में खत्म हो रहा है, और ये डिबेट हो रही थी कि आया कि पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट है ये एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को कंक्लूड करेगी या एक नया प्रोग्राम ऑल टुगेदर उनके साथ डिस्कस करेगी। जो IMF का स्टेटमेंट सामने आया, दे आर रेडी कि जैसे ही विफाकी काबीना बनती है तो वो उनका जायजा मिशन पाकिस्तान आएगा। तो इस वक्त क्या बात चल रही है कि क्या जो मौजूदा गवर्नमेंट है, शहबाज जो गवर्नमेंट है, वो इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट को कंक्लूड करना चाहती है और फिर अगला प्रोग्राम वो निगोशिएट करेंगे? देखिए मेरा जाती ख्याल ये है कि ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होंगी। $1.2 बिलियन की ट्रांच हुकूमत क्यों छोड़े, और ख़ास तौर पर उसकी जो कंडीशंस है ऑलमोस्ट मीट हो चुकी हैं। 19-20 होता है वो मुज़ाकरात में चीज़ें हैं वो रुक जाती हैं, फिर वो एड्रेस भी हो जाती हैं। बट इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता वो तो ये होता है ना कि आपका वे फॉरवर्ड क्या है। तो वे फॉरवर्ड में इनका आना था जून 2024 का जो नया बजट पेश होगा पार्लियामेंट में, तो वो अब लिंक हो जाएगा अगले प्रोग्राम के साथ। तो जहां पे इनका एग्जिस्टिंग प्रोग्राम का रिव्यू होगा वहीं पे ही जो अगला प्रोग्राम है उसके जो मुज़ाकरात हैं वो मेरा ख्याल है कि शुरू हो जाएंगे। उसकी अनाउंसमेंट इसी जो मिशन जो आना है उसकी इख्तिताम पे होती है, या इन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग करने के बाद में उसके अनाउंसमेंट कर देते हैं। वो तो भी इसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कामरान उन्होंने जो अपने मेजर कॉन्टूर्स हो सकते हैं अगले प्रोग्राम के वो उन्होंने जरूर आज क्लैरिफाई किए हैं। उन्होंने इसको लेआउट किया कि हम क्या चाहते हैं। उन्होंने
کوئی 10 سے 12 ان کے بڑے پوائنٹس ہیں جو ہر پروگرام میں ہوتے ہیں, لیکن اس دفعہ بھی اس کے اوپر ایمفسس ہے. ایک چیز جو مجھے ان کی اس اسٹیٹمنٹ میں نظر نہیں آئی وہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی, بٹ اوور آل جو تین جو ان کے بنیادی پوائنٹس وہی ہیں کہ جو فائنینشیل سیکٹر کی اسٹیبلٹی اس کو وہ ڈیپن کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں. جو پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس ہے, ہمیں جو ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں اپنی ادائیگیوں کے لیے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے لیے, اس کا جو مسائل ہے اس کو حل کرنے کی انہوں نے بات کی ہے. اور انہوں نے کہا ہم انکلوسو اکنامک گروتھ اس کی بات کی, اور یہ ساری جو چیزیں وہ بلڈ کس چیز کے اوپر کر رہے ہیں, جہاں پہ اگین تھوڑا سا پھر وہ ٹرکی پارٹ آ جاتا ہے کہ پاکستان کو ایک مضبوط مالیاتی نظام چاہیے, اور جو مضبوط مالیاتی نظام ہے اس کے انہوں نے جو آگے اس کو ایکسپلین کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ٹیکس بیس ہے نہ صرف وہ بڑھے بلکہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ہائی کوالٹی کی ہو. اب یہ جو ہائی کوالٹی کی جو ٹیکس کی وہ بات کر رہے ہیں ناظرین, یہ آپ کو میرا خیال تکلیف میں ڈالے گی. ہائی کوالٹی کی ٹیکس کی جب آئی ایم ایف بات کرتا ہے تو وہ سیلریڈ کلاس کی اور بزنس انڈیویجولز کی بات کرتا ہے, اور ایسے میئرز کی اقدامات کی بات کرتا ہے جو پرماننٹ اور کورٹ میں چیلنج نہ ہو سکیں. تو یہ جو ہائی کوالٹی ٹیکسیشن ہے یہ آگے ایشو بننے جا رہا ہے. اس کے اوپر ہم تھوڑی دیر بعد میں بھی بات کریں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا کہا. اس وقت جو صورتحال ہے, جو 7 ماہ کا نمبر ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی شیئر کیے تھے, پاکستان کی جو ٹیکس بیس ہے وہ 35% وہ کم ہوئی ہے اس یہ جو ٹیکس ایئر تھا کمپیئر ٹو دی پریویس ایئر, اور جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بڑی مشکل سے وہ 8 ماہ کا ہدف حاصل ہوا ہے. تو ایک بری بیس کے اوپر ہم کامران کھڑے ہوئے ہیں. اس کے آگے وہ جو بات کر رہے ہیں ہائی کوالٹی ٹیکسیشن, اس کے ساتھ جو انرجی سیکٹر کے جو ایشوز ہیں اس کے ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں. اگین پرابلمیٹک ایریا ہے اور موسٹ ڈیفیکلٹ ایریا ہوگا اگلی گورنمنٹ کے لیے بھی, بٹ یہاں پہ جو بلیم ہے وہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اوپر بھی آتا ہے. ہم نے ان کے کہنے کے اوپر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہوا ہے, جو قرض ہے انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کا قرض کی ادائیگی کے لیے عوام سے کچھ 3.5 روپے فی یونٹ یہ اضافی ایک کلیکشن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی بجلی بجٹ سے سبسڈیز بھی جا رہی ہیں, بٹ اس سیکٹر کی پرابلمز ایڈریس نہیں ہو رہی. اس کے اوپر ہم بات کریں گے کل کے پروگرام میں بڑی ڈیٹیل سے کہ اس پہ نئی گورنمنٹ کا کیا وہ. لیکن اس میں آئی تھنک جو امپورٹنٹ اب چیز ہے, یہ چیزیں تو ایٹ لیسٹ ایک چیز ڈسپائٹ آل انسرٹنٹی جتنی چیزیں ہیں 2018 میں بھی ہم نے دیکھا, اور پھر اپریل 2022 میں جب عمران خان کی گورنمنٹ ریپلیس ہوئی تو جب نئی گورنمنٹس آئیں یا نئے پرائم منسٹرز آئے تو تھوڑا سا ایک کنفیوژن تھی آئی ایم ایف کے پروگرام کو لے کر. آپ کو پتا ہے کہ اپریل 2022 میں بھی ایون جو سبسڈی ختم کرنا تھی اس میں انہوں نے ٹائم لگا دیا. اس دفعہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ چیزیں بڑی واضح ہیں کہ فرام ڈے ون جو پرائم منسٹر نے پہلی میٹنگ جو اکنامک ٹیم کی چیئر کی, جو کہ وفاقی کابینہ تو نہیں بنی, اس میں کلیئرلی انہوں نے گو ہیڈ دیا کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے بات چیت کرنی, یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے. جو چیز کلیئر نہیں ہے وہ ہے کہ اس ٹیم کو لیڈ کون کرے گا. آبویسلی جو فائنینس منسٹر ہوتا ہے اس نے نیگوشیٹ کرنا ہے ود دی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. تو خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ شاید اسحاق ڈار صاحب اس دفعہ فائنینس منسٹر نہیں بنیں گے. کیا یہ فائنل ہو گیا ہے یا ابھی بھی ہم لاسٹ منٹ سرپرائز کا انتظار کریں؟ دیکھیے کامران, یہ تقریباً فائنل ہو چکا ہے. تقریباً کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, اور وہ کیوں کر رہا ہوں اس کو میں بھی جسٹیفائی کرتا ہوں. یہ بات تقریباً فائنل ہو چکی ہے کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں ہوں گے, اور یہ بات بھی تقریباً طے ہو چکی ہے کہ محمد اورنگزیب جو ہیں, جو ایچ پی ایل کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ نئی اکنامک ٹیم کے لیڈر ہوں گے. اب اس میں کچھ ifs اینڈ بٹس ہیں. نمبر 1, جب میں تقریباً کا لفظ ڈار صاحب کے لیے استعمال کر رہا ہوں, ایک آخری ملاقات ہونی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے درمیان, وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کے درمیان. اس میں جو کیبنٹ ہے اس کو فائنل ٹچز دیے جانے ہیں, اور اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹس ہو جائیں گی. مجھے نہیں لگ رہا کہ ڈار صاحب کو یہ کپتان دوبارہ بنائیں گے. ایک چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ ایک اب کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی رول پھر بھی اکانومی کے افیئرز کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کو دیا جائے. وہ کیا رول ہوگا, کیسے ان کو دیا جائے گا. اگر ان کو وزیر خارجہ بنایا جا رہا ہے, مطلب وہ میرے کیمپ سے نکل کے آپ کے کیمپ کی طرف جا رہے ہیں, مطلب دی ریویو کے پروگرام کا وہ حصہ رہیں گے, ڈسکشن ہوتے رہیں گے. یہ ایک آپ کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں گے اور انشاءاللہ میرے ساتھ بھی رہیں گے اگر وہ وزیر خارجہ بھی بن گئے. دس از امپورٹنٹ. وہ اس لیے کہ ان کو شاید ڈیپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جائے, ٹھیک ہے, اور ڈیپٹی پرائم منسٹر اگر وہ بن جاتے ہیں تو پھر ان کا تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ ایک افیکٹو رول ہو سکتا ہے. بٹ اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہیں. اگر تو محمد اورنگزیب صاحب جو کہ اس وقت پاکستانی شہری نہیں ہے, وہ ڈول نیشنل بھی نہیں ہے, وہ ایک فورن نیشنل ہے, اگر وہ اپنی نیشنلٹی سرنڈر کرتے ہیں اور وزیر خزانہ بن جاتے ہیں تو پھر تو ڈار صاحب کا اتنا افیکٹو مین رول نہیں ہوگا. اگر
محمد اورنگزیب صاحب صرف معاون خصوصی بنتے ہیں وزیر اعظم کے اور اپنی نیشنلٹی رکھتے ہیں تو پھر ایک پاسبلٹی یہ ہے جو ایک پرپوزل انڈر کنسیڈریشن یہ ہے یا ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ کچھ اکنامک کمیٹیز ہیں ان کی سربراہی اسحاق ڈار صاحب کو دے دی جائے. ٹھیک ہے, اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اوور سیئنگ دی اکانومی والی بات ہو جائے گی. اس تناظر کے اندر ایک جو تیسری چیز ہے کہ اگر معاون خصوصی جو ہیں وہ محمد اورنگزیب ہیں تو پھر وزیر خزانہ کون ہوگا. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ پورٹ فولیو شہباز شریف صاحب خود اپنے پاس رکھ لے. اگر وہ خود اپنے پاس رکھتے ہیں تو پھر دین اور ڈار صاحب کو وہ رول نہیں دینا چاہتے تو پھر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ آپ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی اور باقی اکنامک کمیٹی کہ اگر اتنی اس طریقے سے اتنی الجھنیں ہیں تو اس سے ہمارے پرابلمز جو ہیں وہ کمپلیکیٹ ہوں گے. مطلب آئیدر وے اگر آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو لیٹ سے کہ ٹھیک ہے پی ایم ایل این کا یا پرائم منسٹر کا یہ پریروگیٹو ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جگہ کسی اور کو وہ اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ پھر فل ٹائم کسی کو بھی آپ اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر کسی کی نیشنلٹی کا ایشو ہے تو اس کو فگر آؤٹ کریں اور پراپرلی ایک بندے کو اسائن کریں تاکہ کیونکہ اس طرح کی جاب تو نہیں ہے کہ تھوڑا کام آپ کریں گے تھوڑا کام کوئی اور کرے گا اس طرح سے. تو اسی وجہ سے تو ہم آج یہاں پہ کھڑے ہیں. دیکھیں اس وقت جو انیشل انفارمیشن آ رہی ہے جو پرائم منسٹر میٹنگز بھی چیئر کر رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے انڈیکیشن بلکہ پہلی ہی میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ میری ایک کور اکنامک ٹیم ہوگی وہ یہ سارے فیصلے مل کے کرے گی. تو وہ ایک کنسلٹیٹو اکنامک ٹیم کے اوپر بلیو کر رہے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ محمد اورنگزیب صاحب کو افیکٹو فائنانس منسٹر ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نیشنلٹی وہ چھوڑ دیں فارن نیشنلٹی. اب یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک ہوگا کہ جو پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ تو نیچے میں بھی تیسرے چوتھے نمبر پہ آتا ہے دنیا کے پاسپورٹس میں اور ان کے پاس جو پاسپورٹ ہے وہ بہت ہی پاورفل ہے اور انہوں نے ارن کیا ہے باہر رہ کے کام بھی کیا اور اس ملک میں بھی ہو رہے ہیں. ان کا ایک اپنا باقی چیزیں وہ بہرحال وہ تو بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن چلیں ہم ایک چیز ہے جو ڈار صاحب کیوں نہیں آ رہے یہ سوال بہت بڑا ہے. جو میری اطلاع ہے ڈار صاحب اس لیے نہیں آ رہے کہ شہباز شریف صاحب نہیں چاہ رہے کہ ڈار صاحب آئیں. ٹھیک ہے, تو پھر کسی ایک سٹیج پہ یہ ڈسکشن بھی ہوئی ٹھیک ہے تو بڑے میاں صاحب کیا چاہتے ہیں. بڑے میاں صاحب کہا یہی جاتا ہے کہ وہ ان کے زیادہ کلوز ہیں تو کیا چلیں شہباز شریف صاحب اسحاق ڈار صاحب کو نہیں چاہتے کہ وہ فائنانس منسٹر بنے لیکن نواز شریف صاحب تو یقینی طور پر چاہتے ہیں ان کو ایک اہم رول ملے اسحاق ڈار صاحب کو. تو کیا شہباز شریف صاحب جو نواز شریف صاحب کو ویٹو کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کی سے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. شہباز شریف صاحب کے اوپر جو اعتماد ہے مختلف اداروں کا شخصیات کا وہ کافی ہے. نواز شریف صاحب جو لگ رہا ہے کہ گریجولی پیچھے جا رہے ہیں. ان کا زیادہ تر فوکس بھی اب جنرلی یا نیچرلی وہ پنجاب کے اوپر بھی ہوگا جہاں پہ ان کی بیٹی حکمران ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو شاید فریڈم پوری دی جا رہی ہے وفاق میں کہ ٹھیک ہے وہ اپنی ٹیم بنائے اور جو کرنا چاہتے ہیں کرے لیکن ہم اس پہ حتمی بات اس لیے نہیں کر سکتے جب تک لاہور والی ملاقات نہیں ہو جاتی ان تین بڑے لوگوں میں اور اس میں فیصلہ نہیں ہوتا. اس حد تک تو چیزیں کلیئر ہیں کہ شاید ڈار صاحب اس وقت وزیر خارجہ ہی بنے along with the ڈیپٹی پرائم منسٹر. بٹ ڈیپٹی پرائم منسٹر کے اوپر بھی اس کے اندر ایشو کامران یہ آ جاتا ہے کہ آئین کے اندر ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو نوٹیفیکیشن ہوگا تو اگر ایڈمنسٹریٹو نوٹیفیکیشن ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے اس میں کتنا اس کو ویٹ ملے گا. تو بٹ اس میں بہت زیادہ ifs and buts ہیں. ناظرین اس پہ تو ابھی آئندہ آنے والے دن میں بات ہوگی لیکن امپورٹنٹ یہی ہے کہ یہ ایک پروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا وہ کس کو فائنانس منسٹر بناتے ہیں اور کس کو نہیں بناتے اور یہ بھی ان کا رائٹ ہے کہ ان کو پوری فریڈم ہو اپنی ٹیم بنانے کی تاکہ کل ان کی اس حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو سکے. بٹ واٹ از مور امپورٹنٹ کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اکانومی کے معاملات میں جو بھی فیصلے لے اور جو بھی ان کے ڈیسیژنز ہوں اس کے پیچھے کوئی ریشنلٹی ہونی چاہیے. وہ صرف کسی اس وجہ سے فیصلے نہ لے کہ یہ کہیں ایس آئی ایف سی نے اسٹیمپ کیا ہوا ہے یا آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے. اس کی اسکروٹنی کے لیے یا تو خود ان کو فل ٹائم ایز اے فائنانس منسٹر کام کرنا پڑے گا along with the portfolio of his the key portfolio the prime minister یا پھر ان کو ایک پولیٹیکل ہیڈ کیو بلاک میں لینا پڑے گا. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ دو اہم چیزیں, دو اہم جو انڈیکیشن شہباز شریف صاحب نے دی ہیں کل اس کی کیا اثرات ہوں گے عوام کے اوپر اور اکانومی کے اوپر. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وفاقی کابینہ تو نہیں بنی لیکن جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف انہوں نے آلریڈی جو اپنی اکنامک ٹیم ہے ان کے ساتھ
جو مشاورت ہے وہ شروع کر دی کہ پاکستان کو مشکلات سے کیسے نکالنا ہے, اور ایک جو انڈیکیشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے. اور ویسے بھی آئی تھنک یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جب شہباز شریف کا نام آیا کہ وہ اگلے پرائم منسٹر ہوں گے تو پھر ایک بات واضح تھی کہ جو جاتے جاتے جو اس طرح اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یا سول ملٹری لیڈ بہت سے انیشیٹوز لیے گئے تھے وہ اسی کو ہی آگے لے کے چلیں گے. تو جو ارلی انڈیکیشنز ہیں اٹ از کلیئر کہ وہی جو ماڈل ہے جہاں وہ چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے چیزوں کو وہ آگے لے کے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جو پرائم منسٹر کی پہلی ہی میٹنگ تھی اکانومی کے اوپر, اس پہ انہوں نے آئی ایم ایف کا بھی فیصلہ کیا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائے گا اور ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی جو ہے وہ ہم نیگوشیٹ کریں گے. دوسرا اسی جو ایک پریس اسٹیٹمنٹ آیا اس کے اندر جو دوسرا جملہ تھا کہ جو رول ہوگا ایس آئی ایف سی کا اس کو فردر اسٹرینتھن کیا جائے, اگین شوئنگ دی سیم لائنز. اس کے بعد پھر اگلے 2-3 دن ان کی جو وہاں پہ جو اجلاس وہ چیئر کرتے رہے اس میں جو فیصلے ہوئے وہ وہی تھے جو کہ اس سے پہلے ایس آئی ایف سی کر چکی تھی, پچھلی نگران کابینہ کر چکی تھی. آج کے پروگرام میں ہم 2 فیصلوں کا ذکر کریں گے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ریسٹرکچرنگ کی جو منظوری دی, دوسرا پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے, اور جو میجر ایک ایشو ہے جو تھوڑا سا کنٹروورشل بھی ہے جس پہ ہم ڈیٹیل میں کل بات کریں گے پروگرام میں. بٹ بیفور گوئنگ دیٹ میرا خیال کل شہباز شریف صاحب نے جب وہ پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس اور باقی جو اتحادی جماعتوں کا اجلاس تھا ان کا ایک اشائیہ دیا گیا, وہاں پہ بھی انہوں نے اکانومی کے حوالے سے ہی بات کی. انہوں نے کیا کہا آئیے ذرا پہلے وہ سنتے ہیں. جو ٹیکس بیس ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. میں نے الحمدللہ جو جن کے جینوئن کلیمز تھے ایکسپورٹرز کے اس کو ہم نے 65 ارب بھی کیا تاکہ ان کی دلجوئی ہو. وہ بیچارے دھکے کھاتے ہیں ایف بی آر میں اور جگہ جگہوں پر کہ ہمارے کلیمز ریفنڈز کے ملیں, اور جس طرح وہ ملتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ ٹیکس سلیب ہمیں کم کرنا چاہیے, مگر اس کے ساتھ جو بیس ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. پی آئی کا جو قرضہ ہے 825 ارب روپے, ہمسایہ ملک کے مقابلے میں ہمارا جو ٹیکس کلیکشن ایز ریشیو ٹو جی ڈی پی زمین آسمان کا فرق ہے. 1.7 ٹریلین جو مختلف جو محصولات ہیں 1.7 ٹریلین یعنی 1 کھرب اور 700 ارب روپے وہ مختلف ہیلو بہانوں سے کسی کورٹ میں وہ کیس سٹے آرڈر ہے, کبھی کوئی کسی کے کورٹ میں سٹے آرڈر ہے. تو یہ مجموعی طور پر یہ ہماری حالت زار ہے کہ کلوژن ہے اور ایک ڈیڈیکیٹڈ ایک پوری طرح ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اور مل کر یہ ہماری جو جڑیں معاشی طور پر کھوکھلی کی جا رہی ہیں. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ وہ 2-3 بڑی باتیں کر رہے ہیں. جو ایک چیز میرے لیے بڑی حیران کن تھی جس کو میں نے سوچا کہ اس کو ڈسکس کرنے کی آج کے پروگرام میں ضرورت ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیکس سلیب کم کرنے کا حامی ہوں. یہ کامران اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے, اس سے میرے پاکستان کی جو سیلڈ کلاس ہے اس کو پریشان ہو جانا چاہیے, تھوڑا سا گھبرا لینا چاہیے. ٹیکس سلیب کم کرنے کا مطلب کیا ہے یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو سیلڈ کلاس ہے اور بزنس انڈیویجولز ہیں ان کی جو ٹیکس کی سلیب ہے تقریباً 7 ہے. جو پہلی سلیب ہے 6 لاکھ روپے تک کی, اگر آپ سیلڈ کلاس ہو تو 6 لاکھ روپے اگر آپ کی سالانہ آمدن ہے تو آپ ایگزمپٹڈ ہو, کوئی ٹیکس نہیں ہے. 50,000 روپے یہ شاید یہ جو لمٹ ہے وہ 4 لاکھ ہے بزنس انڈیویجولز کے لیے, کیونکہ وہ نیٹ انکم کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, ہم گراس پہ دیتے ہیں. آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ ہے کہ 7 کو 4 کر دیا جائے, وہ جو میں ابھی ہائی کوالٹی کی بات کر رہا تھا پچھلے ٹھیک ہے بریک سے پہلے. تو اگر 7 سے 4 کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پاکستان کی اس وقت جو مڈل اور اپر مڈل انکم گروپ ہے اس کے اوپر یکدم بہت زیادہ بوجھ بڑھ جائے گا. اس وقت سیلری سلیبس کچھ ایسی ہیں کہ جو 22.5% کا جو ریٹ ہے وہ جس کی جو آمدن ہے 2 لاکھ روپے سے زیادہ, اس کا پھر ایسا نہ ہو کہ اوپر کی اگر آپ نے 2-3 سلیب ختم کرنی ہے 25 یا 27 والی یا 32 والی, تو پھر وہ سیدھا جا کے 35% کی سلیب میں ہٹ نہ کرے. تو 35% اگر آپ 2 لاکھ روپے کی تنخواہ لے رہے ہیں اور اس میں سے آپ 70,000 سرکار کو دے دیتے ہیں ٹیکس میں, تو باقی جو 1,30,000 ہے وہ بھی ان کو خیرات کر کے یہ ان کی جو سپیچ ہے میں نے بھی سنی تھی. آئی تھنک اس میں شاید ان کی طرف سے وضاحت آنا بھی ضروری ہے. مجھے شاید یہ لگا کہ وہ یہ بات کریں. دیکھیں نا پوری دنیا میں انڈیا کی اگزامپل ہمارے سامنے, عام آدمی پارٹی کے جب وہ چیف منسٹر بنے تو وہاں پر انہوں نے جو دہلی کو جب رول کیا تو ٹیکس کے سسٹم کو ریشنلائز کیا, ٹیکس کم کیے.
مجھے شاید ایسا لگا کہ وہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس کو ریشنلائز کریں, سمپلیفائی کریں تاکہ زیادہ ٹیکس کلیکشن ہو. تو مطلب آئی اسیوم کہ اس میں وضاحت کی ضرورت ہے, کیونکہ گیون دا کرنٹ سچویشن یہ تو وہی پرانا فارمولہ ہے نا کہ جس سے آپ ٹیکس پہلے نچوڑ رہے ہیں, ان کو مزید نچوڑیں آپ. ایسا ہو نہیں سکتا نا. میں نے تو آئی ایم ایف کی ٹیکنیکل رپورٹ دیکھی ہوئی ہے اور ہم نے غالباً دسمبر میں ہی اس کے اوپر پروگرام کیا تھا جس کے اوپر شور پڑ گیا تھا, اور آئی ایم ایف نے رائٹرز کے ذریعے ایک سٹیٹمنٹ چلائی تھی کہ ہمارا اس سٹیج کے اوپر کوئی مطالبہ نہیں ہے, اور ہم نے پھر فردر اس کو ڈسکس کیا تھا. ہمیں بھی پتہ ہے یہ جون میں ہونے جا رہا ہے, اسٹیج پہ نہیں ہے. اگر 7 کو یہ 4 سلیب کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے جو 35% کا ریٹ اس کو 20% پہ لے آئیں گے؟ وہ تو نہیں لائیں گے, وہ تو ریٹ وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا. تو پھر اس کا بوجھ کس کے اوپر پڑے گا؟ جو 22.5% یا جتنا بھی اس کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ دے رہا ہے وہ تو سیدھا اوپر جائے گا. میرا خیال وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کسی نے یہ بات نہیں بتائی کہ جناب پہلے ہی پچھلے بجٹ میں جو میکسیمم جو آپ کو ٹیکس لگتا ہے 35%, جو پہلے 10 لاکھ روپے کے اوپر لگتا تھا وہ 5 لاکھ روپے کے اوپر لگتا ہے. اگر 5 لاکھ کمانے والا اگر اس کی انکم 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو اگر وہ 35% آپ کو ٹیکس میں دے کے جا رہا ہے تو باقی اس کے پاس چلے وہ ایک ایسی سلیب وہ کلاس ہے جو تھوڑا بہت پھر بھی افورڈ کر سکے. یہ جو 22.5% 20 اس والی سلیب ریٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اتنی آمدن نہیں ہے, اگر آپ نے سارا ان کو پیسے گھر ہی لے کے جانا ہے, کوالٹی آپ نے ٹیکسیشن کی یہاں پر آنی ہے, تو پھر ان کو بتا دیں کوئی اور کام کرنے دیں. اس میں کامران جو ایشو پتہ کیا بننا ہے اب, یا تو پھر اس طرح کر لیں پھر ہمیں بھی وہ دیں بزنس کلاس والا ٹریٹمنٹ کہ ہماری نیٹ انکم کے اوپر ٹیکس لے لیں. پھر اگر ٹھیک ہے ہم تو نیٹ انکم کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا جو خرچہ ہوا آپ شو کر کے اس کے بعد اس کو مائنس کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو آپ کی آمدن بچتی ہے اس کے اوپر ٹیکس دے دیں. 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے, 80,000 روپے آپ نے استعمال کر دیے, 20,000 روپے لے لیں, 35% بھی لے لیں, پھر 20,000 روپے. تو اگر گراس کے اوپر آپ نے لینا ہے, اور اب ہمارے نئے وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں ٹیکس سلیب کم کرنے کا حامی ہوں, میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اس کے اوپر میں کہوں گا کہ ان کو شاید کر کے کلیریفائی بھی کریں, لیکن جو باقی دوسرے جو مسائل کی انہوں نے نشاندہی کی, مثلاً لو ٹیکس کلیکشن کی بات ہو, پھر انہوں نے جو انرجی کاسٹ جو بڑی ہے, بجلی اور گیس کی قیمتیں, اس کا بھی انہوں نے ایکنالج کیا کہ یہ غریب آدمی کے اوپر جو بوجھ پڑ رہا ہے اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے نقصانات کی انہوں نے بات کی. تو باقی جتنی جو چیزیں انہوں نے باتیں کی, اتنا تو ہے کہ ان کو ادراک تو ہے کہ اس وقت ان کے سامنے چیلنجز کس طرح کے ہیں. دیکھیے جہاں تک تو ان کی پالیسی کی کلیئرٹی ہے, مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کو بڑی کلیئرٹی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور ان کے آتے ہی جو کچھ اقدامات ہیں جو انہوں نے لیے ہیں, جو فیصلے کیے وہ بہت اچھے لیے ہیں. سو ایک پاور کے اوپر ہے ایشو, اس لیے میں نے اس کو چھوڑا, اس کو کل کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. بہرحال اس میں اب کامران مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر پراپر بریفنگ نہیں ہے. جو یہ ایف بی آر کی تنظیم نو کا فیصلہ انہوں نے کیا, انہوں نے سٹیمپ کر دیا, اس میں بہت زیادہ کریکشن کی ضرورت ہے. یہ جو تنظیم نو کا پلان نگران کابینہ نے منظور کیا تھا, وہ پلان جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. یہ جو پلان ہے, آئی تھنک یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں, تو بریک کے بعد اس پلان کا ذکر کریں گے, کیونکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, یقینی طور پر جو فائنانس منسٹر تھی, انہوں نے یہ پلان پیش کیا تھا, لیکن کسی بہت سی وجوہات کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکا. یہ پلان ہے کیا, اور آخر کیوں یہ جو نئی گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی اسے اپروو کرنا چاہتی ہے یا اپروو کر دی ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ عام کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں تھی, اس نے بہت سے ایسے انیشیٹو لینے کی کوشش کی جس کے براہ راست پاکستان کی معیشت پر اثرات مرتب ہونا ہے. اور اپیرنٹلی اٹ از کلیئر, جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ جو ایس آئی ایف سی ہو یا جو باقی معاملات ہوں, وہ ساری پالیسیز کو اپیرنٹلی جو شہباز شریف صاحب ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. اور ایک اہم جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو کوشش کر رہی تھی, ان کی جو فائنانس منسٹر تھی, وہ ایف بی آر کی ریسٹرکشن تھی, اور اب اس میں شہباز شریف صاحب نے اس کو گو اہیڈ دیا ہے. تو کیا اس میں پرابلم ہے؟ پرابلم اس میں یہ کہ یہ والی جو تنظیم نو, اس میں جو اسٹرکچر ایف بی آر کا وہ فردر کمپلیکیٹ ہونے جا رہا ہے. ابھی ایگزسٹنگ جو اسٹرکچر اس میں ایک ایف بی آر اور ایک ریونیو ڈویژن ہے. اب ہم اس میں بڑی ڈیٹیل میں پہلے بھی بات کی ہے کہ اس کے یہ 5 ٹکڑے کر رہے ہیں, 3 اوور سائٹ بورڈ بن رہے ہیں, 2 نئے ڈائریکٹوریٹ جنرلز بن رہے ہیں, اس کے علاوہ ریونیو ڈویژن کا ایک اپنا اسٹرکچر ہوگا. یہ اس طریقے سے یہ ریسٹرکچرنگ جو ہے یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے. یہ آپ کے ریونیو کے لاسز کی طرف جائے گی, بجائے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, اور جو ان کو سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے بتایا کہ 1700 ارب روپیہ کمپلائنس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے, تو اگر یہ ریسٹرکچرنگ ہو جائے تو 1700 ارب روپیہ تو آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا. ایسا نہیں ہو رہا. خدا رہا اس کو دیکھیے, اس کو ایسے بلائنڈلی امپلیمنٹ نہ کیجیے. ایک چیز. دوسرا,
اس میں انٹرسٹنگلی جس کی میں کہہ رہا ہوں جو مجھے انڈیکیشن آئی کہ SIFC کا ہی سکہ چلے گا, PMLN کی جو حکومت ہے اس کا سکہ نہیں چلے گا. PMLN کے جو میں حیران ہوں کہ آپ کو پہلے کیوں ڈاؤٹ نہیں, دیکھیں ان کا سب سے بڑا جو نہیں چلے گا, سب سے بڑا جو انہوں نے کمپرومائز کیا, پہلا کمپرومائز, بڑا تو نہیں کہہ سکتے, پہلا کمپرومائز کیا ان کے الیکشن مینیفیسٹو میں تھا کہ کسٹم ڈپارٹمنٹ کو علیحدہ کیا جائے گا FBR سے, اور ایک نئی منسٹری آف اکانومی بنائی جائے گی, اس میں کسٹم ڈپارٹمنٹ وہاں پہ اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا ڈویژن. تو یہ لیکن ابھی بھی تو کسٹم تو الگ ہی کر رہے ہیں, نہیں الگ کر رہے ہیں, بٹ وہ نئے اسی تنظیم نو کے تحت کر رہے ہیں نا, کہ جو ان کا ہے ان کا پلان یہ تھا کہ اس کو الگ کر کے ایک نئی منسٹری آف اکانومی بنائی جائے گی, اس میں کسٹم ڈپارٹمنٹ ہوگا, اس کی ڈویژن بنے گی, کامرس ڈویژن ہوگی, بورڈ آف انویسٹمنٹ ڈویژن ہوگی, اور انڈسٹری ڈویژن ہوگی. کمپریہنسو ایک منسٹری بننی تھی بڑی ایک, اور یہ 3 منسٹریز کو 2 منسٹریز کو ان کو ضم کر کے یہ بننی تھی. تو ایک تو ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو انہوں نے بلائنڈلی اس کو اسٹیمپ تو کر دیا ہے اس گورنمنٹ نے, کیا اس کو بلائنڈلی اسٹیمپ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. تنظیمیں نو ضرور کریں, اس پلان کو امپلیمنٹ نہ کریں. اب آ جاتے ہیں دوسری چیز کے اوپر. PIA کے حوالے سے ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے, SIFC کا بھی فیصلہ ہے, پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بھی فیصلہ تھا. پرائم منسٹر نے اس کے اوپر پریزنٹیشن لی, اور انہوں نے جو ٹائم لائن شیئر کی ہے اس نے پرائیویٹائزیشن کے سیکرٹری نے, انہوں نے کہا کہ 15 جون تک PIA پرائیویٹائز ہو جائے گی. اور لیکن اس کا بھی پرائم منسٹر نے کہا, جو ان کے ہمیشہ کہا تھا, وہ کہتے ہیں اس کو اور کم کرو. تو اب 31 مئی کی بات ہو رہی ہے. بہرحال لاسٹلی اس کے اندر 2-3 کیویٹس ہیں. 1, اگر اس کی اسکیم آف ارینجمنٹ ایک اپروو ہونی ہے, آپ کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ چاہیے کریڈیٹر سے. یہ وہ کریڈیٹرز ہیں جن کا پیسہ PIA نے واپس کرنا, اور جب تک یہ NOCs نہیں دیتے تو یہ پیسہ ٹرانسفر نئی کمپنی میں نہیں ہوگا. نئی کمپنی میں نہیں ہوگا تو اسکیم آف ارینجمنٹ کا اپروول نہیں ہوگا, اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. ڈائریکشن ناظرین جو اس وقت پرائم منسٹر کی ہے اپیرنٹلی وہ ٹھیک لگ رہی ہے. ان کا سارا فوکس اس وقت اکانومی کے اوپر, اور ہونا بھی چاہیے. اس ہفتے میں انہوں نے بیک ٹو بیک بہت سارے اجلاس کیے, بٹ ایک چیز ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے وزیر اعظم صاحب کو, یہ تمام چیزیں جو SIFC سے اپروو ہوئی ہیں, وہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت SIFC کو پراپر انفارمیشن نہ دی گئی. اس میں ایک صرف میں ایگزامپل دوں گا, پھر ہم بریک پہ جائیں گے, کہ جب FBR کی تنظیم نو کا فیصلہ ہوا تو ایک اہم جگہ پہ ایک اجلاس ہوا. اس اجلاس میں جانے سے پہلے 3 افراد یہاں سے گئے تھے سویلین سائٹ سے, ان سے اوتھ لیا گیا یا ان سے وعدہ لیا گیا کہ وہاں جا کے آپ یہ بیان دیں گے کہ ہم اس تنظیم نو کے اوپر مطمئن ہیں. انہوں نے وہاں پہ جا کے جو کی بندے تھے, انہوں نے وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم مطمئن ہیں, اور جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ مطمئن ہیں تو پھر اس کو امپلیمنٹ کر دیں. اب جنہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی وہ بھی ریگریٹ کر رہے ہیں, تو اس کو ایک دفعہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاک انڈیا تعلقات کی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عالمی رہنماؤں کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں پاکستان کے جو نئے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف, جہاں کئی ملکوں کے رہنماؤں نے, حکومتوں نے انہیں مبارکباد دی. جو سب سے اہم آئی تھنک جو ہیڈ لائن بھی بنی وہ تھا جو بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی, ان کی طرف سے مبارکباد کا پیغام ایکس یعنی کہ فارملی جو ٹویٹر ہے اس کے اوپر آیا, اور بہت ہی وہ بریف قسم کا بیان تھا. اور پھر کل ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے ٹویٹر کے اوپر ہی یعنی کہ ایکس کے اوپر, دو کے پاکستان میں آن اینڈ آف اس کی بندش رہتی ہے, شاید VPN لگا کے پرائم منسٹر صاحب نے جو بھارتی پرائم منسٹر ہیں ان کی جو مبارکباد ہے اس کا انہوں نے جواب دیا. اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر تھا کہ جو پیغامات جو آئے اور جو مبارکباد کا پیغام تھا وہ بڑا میننگ فل تھا, کہ جس میں وہ بہت ہی سمپل سا انہوں نے کہا کہ کنگریچولیشنز ٹو شہباز شریف آن بینگ سورن ان ایز پرائم منسٹر آف پاکستان. اور پھر اسی طرح سے جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے ان کو تھینک یو بولا فار فیسیلیٹیٹنگ می آن مائی الیکشن ایز پرائم منسٹر آف پاکستان. اب شہباز جو میری مختلف جو ڈپلومیٹک جو ذرائع ہیں ان کے ساتھ دفتر خارجہ کے لوگوں سے بات ہوئی, دیکھیں سفارتکاری کے اندر جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے نا کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے, دیٹ از امپورٹنٹ آف کورس, لیکن آپ کیا نہیں کہتے وہ شاید اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آپ کہتے ہیں. اب یہ جو مودی صاحب کا بیان ہے اس کو ڈفرینٹ پیراوں میں لیا جا رہا ہے. ایک کہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ مثلا جو ماضی میں بھی مبارکباد وہ دیتے رہے ہیں, انہوں نے اپریل 2022 میں بھی شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دی تھی, لیکن اس میں انہوں نے تعلقات کو بہتر کرنے کی بات کی تھی, ریجن کی پیس کی بات کی تھی, اور ایز یوزول کہ دہشت گردی کے خلاف کیسے نپٹا جائے اس کے حوالے سے بات کی تھی. یہاں پر نہ تو انہوں نے ایک فیوچر کے حوالے سے بات کی ہے کہ آیا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, نہ انہوں نے دہشت گردی کا حوالہ دیا ہے.
اب اس میں جو ایک انٹرپریٹیشن ہے اس کی یہی ہے کہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اس وقت جو بھارت کی موجودہ حکومت ہے وہ پاکستان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات چاہتی ہے یا بالکل تعلقات چاہتی ہی نہیں ہے, تو اس لیے انہوں نے یہ اس طرح کا پیغام دیا. دوسرا اس کا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ میسج ہی نہ آئے. اس میسج کا آنا اس کا مطلب ہے کہ بھارت کہیں نہ کہیں باوجود تمام تحفظات کے ایک ونڈو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اوپن کرنا چاہتی ہے. رہی بات کہ انہوں نے زیادہ ایکسپینڈ کیوں نہیں کیا اپنے اس بیان کو, اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کیونکہ اگلے ماہ سے ایک طویل ایکسرسائز ہوتی ہے, بھارت کے اندر عام انتخابات ہونے والے ہیں, تو بھارت کے پرائم منسٹر یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ پاکستان کے حوالے سے وہ کسی بھی لچک کا مظاہرہ کریں گے. دیکھ کامران, اس میں 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو اس وقت کا جو انوائرمنٹ تھا 2022 کا اور اب کا, اس وقت بیک ڈور کچھ مذاکرات چل رہے تھے اور ایک امید تھی یا ایٹ لیسٹ کوششیں ہو رہی تھیں کہ پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ نارملائز ہو جائیں, ایٹ لیسٹ ان کے جو ہائی کمشنرز ہیں دونوں ممالک کے وہ واپس آ کے اپنا کام کرنا شروع کر دیں. کچھ اور بھی چیزیں تھیں, یو نو بیٹر دین آئی ڈو. تو وہ چیز اس دفعہ مسنگ ہے. نہ صرف یہ کہ وہ بیک ڈور چینل اس طرح ایکٹیو نہیں ہے, بلکہ جو چیف آف دی آرمی سٹاف آصم منیر صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ انہوں نے جب فرمایا, جب ان کو یوتھ کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا کہ بھارت نے تو آج تک پاکستان کا وجود ہی تسلیم نہیں کیا, تو بھارت سے تعلقات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ بھارت میں کافی اس کا ایک نیگیٹو اثر آیا تھا. جو میری اطلاع ہے وہاں پہ جو کچھ ایسے لابیز ہیں, کچھ ایسے وہاں پہ کارنرز ہیں جن کا بھی خیال ہے کہ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ نارمل ہونا چاہیے, ان کے لیے بھی یہ کائنڈ آف ایسی سچویشن تھی جہاں پہ وہ ایک ڈیفینسو پوزیشن میں چلے گئے تھے, آگے ان چیزوں کو لے کے نہیں جانا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا. ایک چیز. دوسرا, مجھے اب یہ فیلنگ آنا شروع ہو گیا کہ ہم نے اب خام خواہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ بنانا شروع کر دیا ہے کہ بھارت میں اگر انتخابات ہو رہے ہیں, پاکستان بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایسا ملک جو کسی بھی طریقے سے اب ایک آئیڈیل ملک نہیں رہا. ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ہماری اکنامک انسٹیبلٹی, ہماری سیکیورٹی کی سچویشن, کبھی ہم ایک اتنے اہم ہوتے تھے اس خطے کے اندر بھی, اب وہ ہم اتنے اہم نہیں رہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی سینٹیمنٹل کچھ جو ناردرن پارٹس ہیں انڈیا کے, وہاں پہ یہ فرق ہوتا ہے. اب انڈیا نے اتنا گرو کر لیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم, پرائم منسٹر مودی نے اتنی وہاں پہ ڈیلیوری کی ہے, ڈیولپمنٹ کروائی ہے, یہ اب چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. اب بھارت سے بہت آگے چلا گیا. ایک لحاظ سے ٹھیک ہے, پارشلی آپ ٹھیک بھی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ کمپلیٹلی آپ پاکستان کو رائٹ آف کر دیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامک انسٹیبلٹی ہے, لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ فیکٹر موجود ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں اگر فردر ڈیٹیریشن ہوتی ہے تو ڈو یو تھنک کہ اس کا جو امپیکٹ ہے صرف واگا کے اس طرف رہے گا؟ تو یہ اس فیکٹر کو بھی آپ مت بھولیں. جو صرف ایک پوزیشننگ ہوتی ہے نا, پوسچرنگ ہے, پوسچرنگ بھارت کی طرف سے یہی ہے کہ پاکستان ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا. لیکن اگر وہاں پر آپ جو اسٹریٹجک معاملات کو لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سٹیج آئے گی کہ بھارت کے لیے بھی یہ کمپلژن ہے, کیونکہ ان کے لیے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ چائنا ہے, تو وہ ٹو فرنٹ سچویشن فیس نہیں کرنا چاہتے. تو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم کہیں نہ کہیں ایز اے نیبر پاکستان کو ان کو ڈیل کرنا ہے. جو الیکشن کی اس لیے بات ہوتی ہے کہ ابھی شاید یہ موقع نہیں ہے اگر بھارت کوئی ایسی ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ کیونکہ ایک سپلٹ ورڈکٹ ہے, ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے اور کمزور حکومت ہے, اور اگر ایون کی خواہش ہو بھی پی ایم ایل این کی کہ تعلقات بہتر کیے جائیں, تو ہمیں ایسا کوئی جسچر نہیں دینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کے لیے مزید مشکلات بڑھیں. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بڑا ایک نبت اللہ جو بیان ان کی طرف سے آیا. دوسرا, آپ نے آرمی چیف کے بیان کا ذکر کیا کنونشن سینٹر میں, لیکن جب وہ امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو وہاں پر تھنک ٹینک کے اندر جو امریکہ سے جو انٹریکشن کی, جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, تو وہاں پہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ جو نارملائزیشن جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہے, وہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ یو آر آلسو پلئنگ ٹو دا گیلری کہ کہاں پہ کیا آڈینس ہے, کس طرح سے آپ نے ڈیل کرنا ہے. تو جو میری کل جو ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی جس میں ایک اور انڈیکیشن تھی کہ شاید اسحاق ڈار صاحب اگلے وزیر خارجہ ہوں گے. فارن پالیسی کے اوپر جو آؤٹ گوئنگ کیئر ٹیکر فارن منسٹر تھے جلیل عباس جیلانی, فارن سیکرٹری سائرس قاضی اور طارق فاطمی صاحب فارمر ڈپلومیٹ جو پی ایم ایل این کے ساتھ کافی عرصے سے ہیں. تو پرائم منسٹر کو جو انہوں نے بریفنگ دی, جو مجھے ذرائع نے بتایا, انڈیا کے اوپر پرائم منسٹر نے جو فارن آفس کی ٹیم تھی ان سے ویو لیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو فارن آفس نے کوئی اتنا اچھا کہہ لیں کہ کوئی حوصلہ افزا بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں ویٹ اینڈ واچ کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت تو جو اس وقت بی جے پی کی حکومت کی پالیسی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی اوپن ہوگی اپرچونٹی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد یو نیور نو, پاکستان میں سم ٹائم انڈیا تعلقات میں
ایک ٹرن اراؤنڈ بھی آتا ہے، تو اس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا. اور اس میں ایک اور جو آئی تھنک فیکٹر عام ہے کہ کیسے بھارت جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ بالکل پاکستان کے ساتھ ایک طرف تو تعلقات کو تاثر دے رہا ہے کہ پاکستان میٹر نہیں کرتا، دوسرا کشمیر کے حوالے سے جو اب انہوں نے ایک حکمت عملی بنائی ہے کہ پاکستان کو بالکل پکچر سے آؤٹ کر دیا جائے. کل ہم نے دیکھا کہ بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے اگست 2019 کو جب انہوں نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی، پہلی مرتبہ سری نگر کا دورہ کیا، اور اس دورے کے اندر انہوں نے کوشش کی یہ بتانے کی کہ ایوری تھنگ از فائن. انہوں نے ترقیاتی پروگرام ہوں، انہوں نے باقی جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا تاج ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہی اگین یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کیسے ایک اسٹریٹجی کے تحت بھارت جو ہے پاکستان کو کشمیر کی ایکویشن سے باہر کرنا چاہتا ہے، کہ نہ تو انہوں نے سری نگر کے اندر جا کر پاکستان کا ذکر کیا، نہ انہوں نے وہاں پر دہشت گردی کا ذکر کیا. اب بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ یہ وہ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں تاکہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ تو ان کی نظر میں حل ہو گیا ہے، جو 370 کو انہوں نے ختم کیا تھا، تمام معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہے، اور وہ دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں یا سیکیورٹی سچویشن امپروو ہوئی ہے، لیکن ان کے اپنے تھنک ٹینکس یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کہ نارمل سی جو ہے کشمیر کے اندر واپس آئی ہے، باوجود اس کے کہ بے شک جتنا مرضی اس کو وہ پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ نیوردلیس یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو بھارت کی ایک نئی جو حکمت عملی ہے کشمیر کے حوالے سے، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.